हेलो दोस्तों, कहानी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पे देख लीजिएगा। आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। सौतेली माँ के आते ही बदला मेरा बाप का व्यवहार। डंडों से ज़्यादा मुझे बाप की बातों की तकलीफ़ हो रही थी। अभी उसने मेरी कमर पर 8-10 डंडे ही मारे थे जब एक हवलदार आया। कहने लगा, सर इसकी बहन मिल गई है। ये सुनकर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना डंडा रोका था। कहने लगा, मिल गई है? कहाँ से मिल गई है? वो कहने लगा, जिस गली में ये उसको छोड़कर आया था वहाँ घर बने हुए थे। वो लड़की पहले तो सड़क पर ही रोती रही, फिर एक औरत ने उसे वहाँ पे रोते हुए देखा तो उसे अपने घर बुलाने लगी, लेकिन वो काफ़ी डर रही थी इसलिए उसके घर नहीं गई। वो पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, तो कुछ बता भी नहीं रही थी। और फिर जब उससे ये पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, कोई फ़ोन नंबर बताओ, तो उस लड़की ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो हर बात से अनजान थी, सिर्फ कॉलोनी का नाम पता था लेकिन घर का पता याद नहीं था। उस औरत ने बताया, फिर वो उसे अपने घर ले गई, लेकिन शायद वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि बेहोश हो गई और वो उसे मुश्किल से अपने घर ले गई। और कुछ देर पहले ही उस लड़की की होश आया तो उसने लड़की की किताबों में वहाँ के प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर देखा और उसको कॉल करके बताया कि बच्ची उसके पास है। फिर उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके बाप को बताया। अब वो लड़की घर आ चुकी है, इसलिए उसका बाप कहता है कि इसे भी छोड़ दें। मेरा जी चाहा कि मैं घर जाऊं और रेखा को जान से मार डालूं। मुझे छोड़ दिया। मैंने अपनी शर्ट पहनी और जेल से बाहर निकलने के बाद स्टेशन से बाहर निकल गया। ढीठ की तरह वापस घर आ गया। जब घर आया तो मेरे बाप ने मुझे बड़े गुस्से से देखा था। कहने लगे, अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो मैं तुम्हें जेल में ही सड़ने देता। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो वक्त जज्बात का नहीं, अकल से काम लेने का था। इसलिए मैंने सबसे माफ़ी मांग ली। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने बाप की हर चीज़ अपने कब्ज़े में लेनी थी ताकि मैं उस लड़की को और उसकी माँ को मज़ा चखा सकूं। फिर मैंने ये किया, मैंने दीपांती आंटी से भी माफ़ी मांग ली, लेकिन रेखा तो मुझसे इतना डरती थी कि दोबारा मेरे साथ स्कूल नहीं गई। या तो मेरे पापा उसे स्कूल छोड़ने जाते थे या फिर ड्राइवर के साथ जाती थी। जब मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठता तो वो उठकर चली जाती। मुझे देखते ही पहलू बदल लेती थी। कुछ समय गुजरने के बाद यह सिलसिला कम होता चला गया था। हाँ, बस यह है कि वो दोनों मुझसे बात नहीं करती थीं और न ही मैं उन दोनों माँ बेटियों से बात करता था। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बाप की फैक्ट्री पर भी जाना शुरू कर दिया था, हाथ बटाना शुरू कर दिया था। जब पहली बार गया तो वो हैरान हुए थे। कहने लगे, तुम यहाँ पर? मैंने कहा, क्यों, मैं नहीं आ सकता? मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आपके साथ फैक्ट्री को भी संभालूँ। वो कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने बाप की नज़र में अच्छा बन गया था क्योंकि मैं फैक्ट्री में बड़ा दिल लगा के काम कर रहा था और फैक्ट्री को फ़ायदा भी हो रहा था। मैं घर पर अब कम ही जाता था। कॉलेज के बाद सीधा फैक्ट्री चला जाता, रात को ही घर पर आता था, बस फिर खाना खाता और अपने कमरे में चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता दीपांती आंटी का भी व्यवहार मेरे साथ अच्छा हो गया, लेकिन मेरे दिल में जो नफ़रत थी वो समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। रेखा का एडमिशन कॉलेज में हो चुका था, मेरा कॉलेज भी पूरा हो चुका था। अब मैं फैक्ट्री में पूरा दिन काम करने लगा था। वो 12वीं में थी जब मेरे बाप के दोस्त ने उसका रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। शायद इसकी वजह उसकी खूबसूरती थी और फिर वो कम बोलती थी, हर एक से तमीज़ से बात करती थी, चेहरे पर मासूमियत सजाए रखती थी जैसे वो बहुत शरीफ हो। और मुझे उसकी ये मासूमियत ड्रामेबाज लगती थी जिससे मुझे सख्त नफ़रत थी। वो ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करती थी और मुझे ज़ालिम। खैर, मेरे बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन मैं उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो जाए और वो अपने घर में खुश रहे। उसकी वजह से जो कुछ मेरे बाप ने मेरे साथ किया था, मेरा जी चाहता था कि उसके साथ वही सलूक करूं, कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। उसकी मंगनी भी मेरे बाप ने बड़ी धूमधाम से की थी। मैं चुपचाप था, बल्कि इस बार तो मैंने उसके लिए तोहफ़ा भी ख़रीदा था और उसकी मंगनी के मौके पर जब वो अपने मंगेतर के हाथ से अंगूठी पहन रही थी, मैंने उसे बधाई दी और उसे तोहफ़ा भी दिया। उसने खामोशी से लेकर एक तरफ रख दिया। अब भी वो मुझसे घबराती थी। 6 महीने बाद उसकी शादी थी और इन 6 महीनों में मेरा बाप मुझसे भी पूछ चुका था
کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، ریکھا کے ساتھ ساتھ میں تمہاری بھی شادی کر دیتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا شادی تو میں اس کے ساتھ ہی کروں گا، لیکن اپنے باپ کو میں نے کہا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میں کچھ اسٹیبلش ہو جاؤں پھر شادی کا سوچوں گا۔ وہ یہ سن کر خوش ہو گئے، کہنے لگے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، لیکن میں ویسا ہی تھا، اپنے آپ کو بدلا نہیں تھا، بس ظاہر یہ کر رہا تھا کہ بدل گیا ہوں۔ اس کی شادی کی تیاری میں نے خود کروائی تھی، اپنے باپ کے ساتھ مل کر۔ میرا باپ میری طرف سے دل اپنا صاف کر چکا تھا اور دیپانتی آنٹی بھی، کیونکہ میں آگے بڑھ کر اس کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کروا رہا تھا۔ یہاں تک کہ مہندی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے اسے پارلر لے کر جانا تھا جہاں اسے مہندی لگوانی تھی، کیونکہ ڈرائیور دوسرے کاموں میں گیا ہوا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا، وہ بھی خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد وہ میرے ساتھ پہلی بار گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس سمے میں نے اسے سڑک پر چھوڑا تھا، لیکن اس بار میرا ارادہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے پارلر کے بجائے کورٹ میں لے گیا۔ میں نے گاڑی کورٹ کے سامنے روکی تو وہ کہنے لگی آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ اندر چلو، پتہ چل جائے گا۔ میری یہ بات سننی تھی کہ اس نے پرس سے ترنت موبائل نکالا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو فون کرتی میں نے فون اس سے چھین لیا۔ میں نے کہا گھر پہ کسی کو کچھ نہیں بتانا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کہا تمہارے آنسو مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گے، اس لیے یہ سب کرنا بیکار ہے۔ پھر میں گاڑی سے نیچے اترا، اپنا دروازہ زور سے بند کیا، پھر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ میرج پیپر میں پہلے ہی تیار کروا چکا تھا، بس سگنیچر ہونے باقی تھے۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں 2 دن بعد میری شادی ہے، میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی، آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ میں نے کہا پہلے پچھلی تکلیفوں کا تو حساب برابر کر لوں، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگی کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، بالکل گمسم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا اب تمہاری آواز نہ نکلے۔ کہنے لگی اچھا یہ تو بتا دو مجھے کورٹ میں کیوں لائے ہو؟ میں نے بولا کورٹ میرج کرنے کے لیے۔ کہنے لگی کیسی میرج؟ کس کی میرج؟ دیکھیں میری ویسے بھی شادی ہونے والی ہے، میں آپ کی زندگی سے دور جانے والی ہوں، میں آپ کے کسی بھی دوست سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں کوئی بھی بحث نہیں سننا چاہتا۔ وہ کہنے لگی لیکن میں آپ کی کسی دوست سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا دوست سے نہیں، تمہاری شادی مجھ سے ہوگی۔ میری بات سن کر اسے حیرانی کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ میرے بھائی لگتے ہیں، میں آپ سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا کون سا بھائی، کیسا بھائی؟ میں نے تو آج تک تمہیں کبھی بہن سمجھا ہی نہیں، اور نہ ہی تم میری بہن ہو۔ اگر تم عزت سے گھر جانا چاہتی ہو تو چپ چاپ اندر آفس میں چل کر میرج پیپر پہ سائن کرو، ورنہ یہیں پر بیٹھی رہو گی۔ خیر اس نے میرج پیپر پہ سائن کر دیے۔ شادی ہونے کے بعد میں اسے واپس لے گیا، اسے پارلر چھوڑا۔ میں نے کہا اب لگواؤ مہندی۔ وہ چپ بھی ایک شبد نہیں بولی۔ خیر میرا کام ہو گیا تھا۔ بہت شوق تھا اسے میرے باپ کی نظر میں اچھا بننے کا اور مجھے برا بنانے کا۔ اب یہ کیا کرے گی؟ شادی پر شادی تو نہیں کر سکتی، اور میں یہی چاہتا تھا کہ یہ سب کے سامنے شادی کرنے سے انکار کرے، کیونکہ جتنی وہ ڈرپوک تھی اور جتنا میں اسے ڈرا چکا تھا وہ ایک شبد بھی میرے خلاف نہیں کہہ سکتی تھی۔ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو میں من ہی من بہت خوش تھا۔ میں چاہتا تھا میرے باپ کی بدنامی ہو اور اس لڑکی کی وجہ سے ہو، تاکہ وہ اس لڑکی کو اور اس کی ماں کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیں۔ مجھے بس اسے پارلر ہی چھوڑنا تھا، واپسی پر اس نے اپنی ماں کے ساتھ ہی آنا تھا۔ میں بڑا سکون میں ہو گیا اور باقی کے کام کرنے لگا۔ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر پر آئی تو بار بار آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی کیوں اداس ہو بیٹا، ایک نہ ایک دن تو شادی ہونی تھی، دیکھو خوشی خوشی اپنے گھر جانا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کچھ بتا نہیں سکتی۔ پہلی بار میں نے سب کے سامنے اس سے بات کی تھی۔ میں نے کہا ہاں کیوں ٹینشن لے رہی ہو، کبھی تو تمہاری شادی ہونی تھی، تم نے ہمیشہ اسی گھر میں تھوڑی رہنا تھا، خوشی خوشی جاؤ اپنے گھر۔ میں اس کو کہہ رہا تھا، لیکن اس نے میری طرف نہیں دیکھا، اپنی ماں کے پیچھے ویسے ہی چھپنے لگی جیسے بچپن میں چھپتی تھی۔
رات کو مہندی کا فنکشن بھی شروع ہو گیا۔ وہ اسی شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی۔ دونوں کو مٹھائی میں نے خود اپنے ہاتھ سے کھلائی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس کے بہتے ہوئے آنسو کی وجہ صرف میں جانتا تھا، کوئی اور نہیں۔ خیر، اس کی مہندی بھی بڑے دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ اگلے دن شادی تھی اور مجھے بے صبری سے اس کی شادی کا انتظار تھا۔ صبح جب میں اٹھا تو دیپانتی آنٹی بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا، آنٹی آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ دیکھیے آپ کی بیٹی چلی جائے گی تو میں ہوں نا، آپ بے فکر رہیں۔ میرا دل اب آپ کی طرف سے بالکل صاف ہو چکا ہے۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی کڑواہٹ نہیں باقی رہی۔ اب میں آپ کو بالکل اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں۔ کہنے لگی، دھنیہ واد بیٹا، لیکن پتہ نہیں ریکھا کو کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ہر لڑکی اداس ہوتی ہے، ظاہر ہے گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، شادی ہو رہی ہے۔ کہنے لگی، صبح سے تو بخار میں تپ رہی ہے اور آج شادی ہے اس کی، میں تو بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا، اوہو بخار ہو گیا، کہے تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ کہنے لگی، نہیں میں اسے میڈیسن دے چکی ہوں، بس سوچ رہی ہوں بخار میں سب کچھ کیسے مینیج کرے گی۔ میں نے کہا، چلیے آپ ٹینشن نہ لیں، اگر میری کوئی بھی ضرورت پڑے تو پلیز مجھے بول دیجیے گا۔ پھر اسے دیپانتی آنٹی نے پارلر بھیج دیا۔ دلہن بن کر وہ تیار ہو گئی۔ بارات ہال میں آ رہی تھی اور وہ بھی ہال میں ویڈنگ روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب اس کی بارات آئی تو اسے منڈپ میں بٹھا دیا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ یہ ڈرپوک لڑکی کیا کرے گی؟ کیا یہ شادی پر شادی کر لے گی یا… خیر جو بھی تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ پنڈت جی نے منتر پڑھنے شروع کیے۔ پنڈت جی نے رسم شروع کرنے کے لیے اس کا ہاتھ آگے بڑھانے کو کہا تو وہ چپ تھی۔ پنڈت جی نے کہا، آگے ہاتھ بڑھاؤ بیٹا۔ پھر ایک بار اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لڑکے والے بھی ریکھا کو دیکھ رہے تھے۔ آنٹی نے کہا کہ صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید اس لیے۔ لڑکے کی ماں بھی آنٹی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ اسی انتظار میں تھے کہ وہ ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہی۔ دوسری بار پھر سے دہرایا، لیکن وہ ابھی چپ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آنٹی اور میرا باپ کہہ رہا تھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، ہاتھ آگے بڑھاؤ، لیکن وہ پتھر بنی بیٹھی رہی۔ میرا باپ پریشان ہو گیا، ماتھے سے اپنا پسینہ صاف کر رہا تھا اور بار بار دیپانتی آنٹی کو دیکھ رہا تھا۔ آنٹی بے حد پریشان اور ٹینشن میں تھی، لیکن ریکھا چپ چاپ بنا ہلے بیٹھی رہی۔ اب تو لڑکا بھی ریکھا کو دیکھنے لگا۔ پنڈت جی نے کہا، کیا بات ہے بیٹا، آپ کو شادی نہیں کرنی؟ نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی، بس مجھے لگا میرے دل میں کسی نے ٹھنڈک اتار دی۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ وہ سب کے سامنے شادی سے انکار کر دے۔ جہاں باراتی دولہا اس کے گھر والے حیران تھے، وہیں میرا باپ ان سے زیادہ حیران تھا۔ دلہن کے منہ سے یہ سننا تھا کہ سبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ کھڑی ہوئی اور منڈپ سے اٹھ کر ویڈنگ روم میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ میرا باپ بھی چلا گیا۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ میں چپ چاپ ہاتھ میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یہ سب ہی تو دیکھنا چاہتا تھا۔ میرا دل اس سمے خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا سکون محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا برسوں کی آگ پر جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا نا، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی شادی کر سکتی تھی۔ میرا باپ میری ماں اس کا دروازہ پیٹنے لگے، لیکن لڑکے والے بہت غصے میں آ چکے تھے۔ میرے باپ کے پاس اس لڑکے کا باپ گیا، کہنے لگا، جب آپ کی بیٹی کی مرضی نہیں تھی تو آپ نے ہمیں یہاں ذلیل کرنے کیوں بلوایا؟ میرے پاپا کہنے لگے، ایسا تو کچھ نہیں تھا، اس نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، میں نے تو اس سے پوچھا بھی تھا، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے لگے، تو پھر اب کیا ہوا؟ آپ نے تو ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا۔ آپ کی بیٹی تو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شادی سے صاف انکار کر چکی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ شاید اس کی زبردستی شادی کر رہے تھے۔ خیر، مہمانوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ کہنے لگے، لڑکی کیوں نہیں مان رہی، کیا وجہ ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ بارات والے برا بھلا کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ بس ہماری سائیڈ کے ہی مہمان بچے تھے۔ میرا باپ گمسم ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنٹی بھی روئے جا رہی تھیں، دروازہ پیٹے جا رہی تھیں، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ میں اپنے باپ کے پاس گیا، کرسی کھینچ کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے پیار سے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، پاپا کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ کل تک تو ٹھیک تھی۔
میرے باپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا پرایا خون پرایا ہی ہوتا ہے، اپنا خون ہی اپنا ہوتا ہے جو مشکل سمے میں ساتھ دیتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، بس 2 منٹ دیجیے مجھے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ آپ کی عزت رکھنا میرا فرض ہے۔ میری بات پر میرے باپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگے جب اس نے اس سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دیا تو تم سے کہاں کرے گی؟ میں نے کہا پاپا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن آپ کی عزت بچانے کے لیے اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ ویسے بھی مجھ سے ڈرتی ہے، تھوڑا سا ڈرا دھمکا کے شادی کر لیتا ہوں۔ فی الحال مہمانوں کے سامنے آپ کی عزت رہ جائے گی، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ میرا باپ کا دماغ شاید اس سمے کام نہیں کر رہا تھا۔ لوگوں میں بڑی مشکل سے انسان عزت بناتا ہے اور ایک لمحے میں وہ مٹی میں مل جانے والی تھی۔ کچھ مہمان ابھی بھی باقی تھے جو باتیں بنا رہے تھے۔ آنٹی نے کچھ لڑکوں سے کہہ کر دھکا لگوا کر دروازہ کھلوایا تھا۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ آنٹی بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی، کیوں انکار کیا؟ تمہیں پتہ ہے کتنی بدنامی ہو گئی ہے تمہاری اور ہماری بھی۔ بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا؟ ریکھا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ویڈنگ روم میں چلا گیا۔ آنٹی بس روئے جا رہی تھی، اسے پوچھے جا رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا آنٹی آپ باہر جائیں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ کہنے لگی اب کیا بچا ہے بات کرنے کے لیے؟ ہماری تو عزت اس لڑکی نے 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ میں نے کہا میں ہوں نا آپ کی عزت بچانے کے لیے، آپ بس باہر جائیں۔ وہ مجھے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں کروں گا اس سے شادی، آپ کی عزت میں رکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، اس نے شادی سے کیوں انکار کر دیا جب اسے کوئی اعتراض نہیں تھا؟ میں جانتی ہوں یہ تم سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کتنی بدنامی ہو جائے گی اس کی، پھر تو کوئی آئے گا بھی نہیں اس سے شادی کرنے کے لیے۔ ریکھا کہنے لگی میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، مجھے نہیں کرنی شادی وادی۔ یہ سن کر میرا باپ اس پر بھڑک اٹھا۔ کہنے لگا ایک دم چپ ہو جاؤ، اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو تم نے یہ سارا ڈرامہ کیوں رچایا مجھے ذلیل کرنے کے لیے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میں نے تمہیں عزت دی، اپنے بیٹے سے بڑھ کر تمہیں اہمیت دی، اور آج تم اپنے ثابت کر ہی دیا کہ غیر خون غیر ہی ہوتا ہے اور اپنا خون اپنا۔ میں نے اپنے بیٹے کو تمہاری وجہ سے جیل میں بند کروایا، اس کے ڈنڈے لگوائے، لیکن آج وہی ہے جو لوگوں میں میری عزت رکھنے کے لیے تیار ہوا کھڑا ہے۔ آج میرے باپ کی زبان پر وہی شبد تھے جو میں سننا چاہتا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کہنے لگی مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا پاپا آپ باہر جائیں، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ آنٹی کہنے لگی تم اسے کیا سمجھا دو گے؟ میرے باپ نے کہا دیپانتی تم باہر آؤ، اس کے ساتھ زبردستی بھی کرنی پڑی تو ہم لوگ کریں گے کیونکہ ہماری عزت کا سوال ہے، تم باہر آؤ۔ آنٹی اس کے پاس سے اٹھ کر ویڈنگ روم سے باہر چلی گئیں۔ میرے باپ بھی باہر چلے گئے۔ اس کی تو جیسے جان نکلی تھی، فٹافٹ سے کھڑی ہو گئی، دروازے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگی مجھے باہر جانے دو۔ میں نے کہا زیادہ ڈرامہ کریٹ مت کرو، شادی میری تم سے ہو چکی ہے، اچھا ہے کہ سب کے سامنے بھی کر دو۔ کہنے لگی مجھے نہیں کرنی، تم یہی چاہتے تھے نا کہ تمہاری جو بدنامی تمہارے باپ کے سامنے ہوئی، میری وجہ سے تمہیں پولیس میں پکڑوایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، مار پیٹ کی گئی، اس سب کا تمہارا بدلہ پورا ہو گیا، تمہاری بدنامی ختم ہو گئی۔ تم پھر سے وہی عزت حاصل کر چکے ہو جو پہلے تھی۔ مجھے تم بدنام کرنا چاہتے تھے، برا بنانا چاہتے تھے، میں بری بن گئی، بدنام بھی ہو گئی، لیکن اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ میں تمہاری ساتھ زندگی بھر نہیں گزارنا چاہتی۔ مجھے نہیں کرنی شادی، کسی سے بھی نہیں کرنی، بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اپنے باپ کو تمہاری ماں کے خلاف اتنا بہکاؤں گا کہ وہ تمہاری ماں کو ڈیورس دے دے گا، اور تم ماں بیٹی کو نا دھکے مار مار کے گھر سے نکال دے گا۔ کیا چاہتی ہو تم اس عمر میں تمہاری ماں کو ڈیورس ہو جائے؟ میری بات سن کر وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا مجھ پہ اثر نہیں کرتی تمہاری یہ سسکیاں اور آنسو۔ دیکھو تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ چلو جلدی سے باہر چل کر شادی کرو، ورنہ بیوی تو تم میری ہو ہی، میں جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، اور تم مجھے روک بھی نہیں سکتی۔
اچھی طرح سے سوچ لو، تمہیں اپنی ماں کو طلاق دلوانی ہے یا پھر مجھ سے شادی کرنی ہے؟ بس 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، اور تمہارے 2 منٹ شروع ہوتے ہیں اب۔ یہ کہنے کے بعد میں اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھنے لگا، اور وہ بس روئے جا رہی تھی۔ میرے دل میں اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی پورے 2 منٹ ہی بھی نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، شاباش، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرا باپ اور آنٹی باہر ہی کھڑے تھے، ہمارے جواب کے انتظار میں۔ میں نے کہا، کوئی اعتراض نہیں ہے ریکھا کو، میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ تمہیں جو بدنامی کرنی تھی کر لی، لیکن اب میرے باپ کی عزت کا سوال ہے۔ اگر اس نے انکار کیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ترنت مان گئی۔ کیوں ریکھا، تم تیار ہو نا؟ وہ چپ چاپ باہر آ گئی اور منڈپ میں جا کر بیٹھ گئی، جہاں پنڈت جی ماتھے پر بل ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پاپا اور آنٹی بھی اس کے پاس منڈپ پر آ گئے، اور میں بھی اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ ساری رسموں کے ساتھ ہمارے پھیرے ہوئے۔ میرا باپ تو میرا اتنا احسان مند تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آنٹی بھی روتے ہوئے مجھے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی، اور اپنی بیٹی کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ شادی ہوئی تو لوگوں نے میری واہ واہ کی تھی کہ لڑکے نے تو بدنام کرنا چاہا تھا، لیکن بیٹے نے عزت رکھ لی۔ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر واپس اپنے ہی گھر لے آیا تھا۔ میرا باپ تو پورے راستے غصے سے آنٹی پر چلاتا رہا۔ کہنے لگے، مجھے نہیں پتا تھا تمہاری بیٹی مجھے یوں بھی بدنام کر سکتی ہے۔ اگر آج میرا راج نہ ہوتا اور یہ میرا ساتھ نہ دیتا تو میں تو شاید مر ہی جاتا۔ تم جانتی ہو مجھے اپنی عزت کتنی پیاری ہے۔ دیپانتی آنٹی چپ چاپ ساری باتیں سن رہی تھی، اور ریکھا بھی چپ تھی۔ یہی میں چاہتا تھا جو اب ہو رہا تھا۔ انہوں نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ مجھے لگا جیسے آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ گھر پہنچ کر غصے سے وہ گاڑی سے اترے اور اندر چلے گئے۔ آنٹی بھی گاڑی سے اتر کر ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ گاڑی میں اس سمے میں اور ریکھا تھے۔ میں ہنسنے لگا۔ پہلی بار میں کھل کر ہنسا تھا، وہ بھی کئی سالوں بعد۔ وہ مجھے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ شیشے سے میں نے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا۔ میں نے کہا، آج سے تمہاری ساری خوشیاں ختم، کیونکہ اب تم میری بیوی بن گئی ہو۔ تمہاری پریکشا شروع ہو چکی ہے۔ کئی سالوں سے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی، جسے میں آج ٹھنڈی کروں گا، پل پل تڑپاؤں گا تمہیں۔ میں حیران تھا کہ وہ ابھی بھی چپ تھی۔ میں گاڑی سے نیچے اترا اور پچھلی سیٹ کے کھلی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، تمہیں گاڑی سے نیچے اتاروں گا، تمہارا ہاتھ تھام کر اوپر اپنے کمرے میں لے کر جاؤں گا۔ بالکل بھی نہیں۔ گاڑی سے نیچے اترو اور اوپر کمرے میں آ جاؤ، اور ہاں، کمرے میں آنے سے پہلے دستک دے کر آنا، میری اجازت کے بغیر مت آنا۔ یہ کہہ کر میں لانچ میں جا چکا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس سمے مجھے ٹھنڈا پانی کے شاور کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ خود کو اور زیادہ سکون دینا چاہتا تھا، اس لیے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ میں ابھی بھی واش روم کا دروازہ بند ہی کرنے والا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دیے بنا ہی واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ سکون کا سانس لے کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے کمرے میں میری اجازت کے بنا نہیں آئے گی، باہر کھڑی ہوئی آنسو بہا رہی ہوگی۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں شاور لے کر باہر آیا تو ابھی بھی دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ چپ چاپ مرے مرے قدموں سے وہ اندر آئی تھی۔ میں نے کہا، دروازہ بند کرو اور کنڈی لگا دو۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کنڈی بھی لگا دی۔ میں بڑے آرام سے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے کہا، آؤ نا، تمہاری آج سہاگ رات ہے، ڈر کیوں رہی ہو؟ بیٹھو، تمہارا ہی بیڈ ہے اور یہ کمرہ بھی تمہارا ہے۔ ڈرتے ڈرتے وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی، پھر بیڈ کے کونے پر جا کر بیٹھ گئی، جہاں میں بیٹھا تھا اس کی اپوزٹ سائیڈ۔ پھر میں نے کہا، چلو دوپٹہ اتارو اپنا، اور ایک ایک کر کے ہر چیز اتار دو۔ یہ سن کر ترنت بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس کی اس بات کو سن کر میرے اندر دبی ہوئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔
میں کھڑا ہو گیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج اس کا وہ حال کروں گا کہ یہ یاد کرے گی۔ میں اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں اتارو اپنا دوپٹہ۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم کرتی جاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ میرے غصے کو دیکھ کر وہ 4 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے 2 قدم بڑھاتے ہی سارے فاصلے ختم کیے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پھر میں نے کہا، تمہیں سنائی نہیں دیتا کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے غصے سے بھری ہوئی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ اس کا ڈر کے مارے یہ حال تھا کہ وہ پوری کی پوری تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ میرے غصے کو دیکھ کر وہ میری باہوں میں مارے ڈر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں کچھ بھی سوچ سکتا تھا، لیکن یہ ہرگز نہیں کہ وہ مجھ سے یوں ڈرے کہ بے ہوشی ہو جائے۔ اس سمے میں اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ میرا سارا غصہ چھو منتر ہو چکا تھا۔ میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر لٹا دیا اور خود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں تو اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب تک اس کی وجہ سے میرے باپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، مجھے ایک ایک تکلیف کا بدلہ اس سے لینا تھا۔ لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اتنا ڈرتی تھی مجھ سے۔ ابھی وہ دلہن بنی بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی اور میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہوش میں کیسے لاؤں۔ آج کی رات میں اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے پریشان کر چکی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ میری رات کو وہ برباد کر چکی تھی۔ مجھے اسے آج کی رات اپنے ظلم کا نشانہ بنانا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی جس روپ میں وہ لیٹی تھی۔ کچھ پل تو میں اسے بڑے دھیان سے دیکھتا رہا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور اس سمے تو وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ دل اسے دیکھ کر گستاخی کے لیے اکسانے لگا تھا۔ میں بیڈ کے قریب آیا۔ تبھی میں نے خود کو سمجھایا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی محبت کے لیے نہیں کی، بلکہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ پھر یہ بھی سوچنے لگا، اگر اسے صبح تک ہوش نہیں آیا تو کیا کروں گا؟ میں بہت پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اسے ہلایا ڈلایا۔ پھر میں نے کہا، ریکھا اٹھو۔ اس بار میرا لہجہ نرم پڑا تھا، لیکن وہ بے ہوش ہی پڑی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا باہر جا کر پاپا اور آنٹی سے کہہ دوں کہ ریکھا بے ہوش ہو گئی ہے؟ لیکن پھر سوچا کہ مجھ پر ہی شک کیا جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا جو وہ بے ہوش ہو گئی۔ خیر، پھر میں بیڈ کے دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ ابھی بھی وہ سوتے ہوئے سسکاریاں بھر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں عجیب سے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ میں بار بار کروٹیں بدل رہا تھا کیونکہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں کھولتا تو وہ دلہن کے روپ میں نظر آتی تو جی چاہتا کہ سب کچھ کر گزروں، اس کی بے ہوشی کا بھی خیال نہ کروں۔ لیکن پھر سوچتا کہ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے جو بھی بدلہ لوں اس کے ہوش حواس میں لوں۔ میں اسے بہت زیادہ تکلیف دینا چاہتا تھا، اس کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ یہی سب کچھ سوچنے میں سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں۔ حالانکہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی بلکہ نفرت تھی، لیکن دل اس کی سنگت کا خواہش مند تھا۔ پتہ نہیں چلا کہ کب مجھے نیند آ گئی، اور نیند میں مجھے ایسا لگا کہ کوئی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں رات کو کافی دیر سے سویا تھا۔ میں نے آنکھیں بڑی مشکل سے کھول کر دیکھا تو وہ جاگ چکی تھی، شاید اسے ہوش آ گیا تھا۔ میرے ہاتھ سے بڑے آرام سے وہ اپنی انگلیاں آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ الگ کرنے لگی، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی تو جیسے جان نکلی تھی اور چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے اس کی کلائی سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا تو وہ میرے سینے سے لگی تھی، لیکن وہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا، رات کو کیا ڈرامہ کیا تھا تم نے؟ کیا سمجھتی ہو ایسا کرو گی تو بچ جاؤ گی؟ میں چھوڑ دوں گا تمہیں؟ تو کہنے لگی، میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا تھا، مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ لگنا بھی چاہیے، کیونکہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا تمہیں ڈر لگنا بھی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ پھر میں نے کہا،
جو ڈرامے بازی کل تم نے کی ہے آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جاؤ، جا کر چینج کرو، میں کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، میرا ناشتہ تم تیار کرو گی۔ تو وہ جلدی سے بیڈ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے الماری سے ایک سمپل سا سوٹ نکالا اور پہن کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ جب میں باہر آیا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس بات سے کہ وہ کیا باتیں اپنی ماں سے کر رہی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس نے فٹافٹ سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا کہا تھا، میں نے تم سے کہا تھا نا ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ میرا لہجہ کافی سخت تھا۔ دیپانتی آنٹی تو میرا بدلا ہوا انداز دیکھ کر ہی حیران ہوئی تھی۔ جو ڈرامہ میں پچھلے کچھ دنوں سے کر رہا تھا اچھا بننے کا، اب اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، بس میں ناشتہ بنانے ہی لگی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو جاؤ ناشتہ بنا کر لاؤ۔ وہ ترنت ہی کچن میں چلی گئی۔ دیپانتی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یہ کیا کھیل کھیلا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ سب کچھ سچ سچ بتا چکی ہے۔ میں مسکرانے لگا۔ پھر میں نے کہا، ڈیئر آنٹی، وہی کھیل کھیلا ہے جو کئی سال پہلے آپ نے میرے باپ کے ساتھ کھیلا تھا۔ انہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا، میرے حق پر لا کر اپنی بیٹی کو کھڑا کر دیا تھا، اور اب آپ کی بیٹی میرے انڈر میں ہے۔ چن چن کے بدلہ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ دیپانتی کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ مجھے افسوس تو ریکھا پر ہے کہ اس نے سچائی کیوں چھپائی۔ سوچ میں تو میں بھی پڑ گئی تھی کہ ایک دن پہلے تک تو اسے اعتراض نہیں تھا، اس شادی سے پھر اس نے انکار کیوں کیا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے گھٹیا نکلو گے۔ میں نے کہا، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے نا کہ میں کتنا گھٹیا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی گھٹیا پن نہ کروں تو اپنی زبان میرے باپ کے سامنے بند رکھیے گا، اور یاد رکھیے گا، اب آپ کا کیا گیا ہر عمل آپ کی بیٹی کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر اس کی زندگی اجیرن نہیں بنانا چاہتی تو میرے باپ کے سامنے زبان بند رکھنا، سمجھی نا؟ میں نے اس کا لحاظ کرنا چھوڑ دیا تھا، اور کرتا بھی کیوں؟ وہ میری ماں کی جگہ آ کر بیٹھی تھی۔ میرے باپ کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا اس نے۔ اس کی وجہ سے میرے باپ نے میرے ساتھ غیروں والا اور سوتیلوں والا ویوہار کیا تھا۔ میں کیسے اتنی آسانی سے اسے اور اس کی بیٹی کو چھوڑ دیتا؟ آج ہی تو یہ دونوں میرے ہاتھوں چڑھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں اور تمہیں منمانی کرنے دوں گی۔ وہ بھی غصے سے بولی۔ میں نے کہا، اچھا یہ بات ہے ساسو ماں، اگر آپ نے میرے باپ کو کچھ کہنے کی کوشش بھی کی تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ اب میں وہ 15-16 سال والا راج نہیں ہوں جو اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ آدھی سے زیادہ فیکٹری میرے قبضے میں ہے، سب کچھ میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ میرا باپ صرف آفس کی کرسی پر بیٹھتا ہے، سب اکاؤنٹس اب میرے چلتے ہیں، سارا پیسہ میرے انڈر میں ہے، فیکٹری کی باغ ڈور اب میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ باتیں میں نے اسے سنا کر اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے کہا کہ ذرا سی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو جان لینا تمہاری بیٹی کے ساتھ ساتھ تمہارا دانا پانی بھی اس گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ بالکل خالی ہاتھ ہو چکی ہوں تو وہ کہنے لگی، دیکھو پلیز راج، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ اور نئی زندگی گزارو۔ میری بیٹی نے آج تک تمہارا کبھی کچھ نہیں بگاڑا، تم سے کوئی بدتمیزی تک نہیں کی، تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ میں نے کہا، اپنی بیٹے کی باری آئی تو کتنی جان نکل رہی ہے نا تمہاری۔ میں بھی تو بچہ تھا نا، صرف 16 سال کا، اور تم نے زبردستی مجھے میرے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، اور وہ کمرہ اپنی بیٹی کو دلوایا تھا۔ میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا، تھپڑ مارتا تھا اور پیار کرتا تھا تو صرف تمہاری بیٹی سے، کیونکہ تمہارے عشق کا بخار میرے باپ کے سر پر چڑھا ہوا تھا۔ کیا سمجھتی تھی تم کہ میں سب کچھ بھول جاؤں گا؟ نہیں نہیں ساسو ماں، ایسے کیسے؟ آپ کو پتہ ہے میں جب 10 سال کا تھا تو مجھے جاپانی بلی پسند آ گئی تھی۔ میں نے ضد کی تو میرے ماں باپ نے مجھے وہ بلی لا کر دے دی۔
لیکن میرا باپ مجھ سے زیادہ اس بلی کو اہمیت دینے لگا، اس کا خیال رکھنے لگا۔ جب بھی گھر آتا مجھے گود میں اٹھانے کے بجائے، پیار کرنے کے بجائے اس بلی کو گود میں لے لیتا۔ وہ بھی میرے باپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا سوائے اپنی ماں کے۔ پھر مجھے اس بلی سے چڑ اور نفرت سی ہو گئی تھی۔ جانتی ہو میں نے اس بلی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بالکل خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، میں نے اس بلی کا گلا دبا کر اسے جان سے مار ڈالا تھا۔ پہلی بار میں نے دیپانتی کی آنکھوں میں ڈر دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میں اپنے باپ کی محبت پر پورا ادھیکار رکھتا تھا۔ ایک تو تم نے میری ماں کی جگہ لے لی، پھر اپنی بیٹی کو میری جگہ لا کر بیٹھا دیا اور میرے باپ کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تاکہ وہ تمہاری بیٹی کو باپ کی محبت دے سکے اور مجھ سے میرا ادھیکار چھین لے۔ یہی کیا تھا نا تم نے میرے ساتھ؟ پھر میں ہنسنے لگا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ میں نے کہا کہ اب تمہاری باری ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، میں ریکھا کے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں۔ میرے باپ نے ریسیپشن کا پروگرام بہت چھوٹا سا رکھا تھا۔ دیپانتی اور ریکھا سے وہ بہت ناراض تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے۔ آج ریکھا کے چہرے پر کوئی چمک بھی نہیں تھی۔ آج تو دیپانتی بھی بڑی ٹوٹی ٹوٹی اور چپ چپ سی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل بڑا خوش ہوا تھا۔ میرا باپ بھی مجھ سے بہت خوش تھا کیونکہ میں اب اس کا بہت اچھا والا بیٹا بن گیا تھا۔ اس کی عزت کے لیے اس کی بیوی کی بھانجی کو اپنایا جو تھا۔ خیر، جب ریسیپشن کا فنکشن ختم ہو گیا تو سب مہمان چلے گئے اور ہم اپنے گھر پر آ گئے۔ میں ریکھا کے ساتھ ہی کمرے میں آیا تھا اور اسے کہہ چکا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا بے ہوشی میں بھی تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ آج اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بلو کلر کی میکسی میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب میں اس کے سامنے بیٹھا تو وہ اور بھی زیادہ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ ذرا سا پیچھے ہٹنے لگی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو بچپن میں نے ایک کہانی پڑھی تھی، چلو آج تمہیں وہ سناتا ہوں۔ ایک طاقتور جن ہوتا ہے، کوئی بھی اس جن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو چاہتا تھا وہی کرتا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن کوئی بھی جب اس پر اپنا زور آزماتا تو اسے منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ جیسے کہ تمہاری ماں بہت طاقتور تھی۔ اس گھر میں اس نے میرے باپ کو اپنے انڈر میں کیا ہوا تھا۔ وہ جو چاہتی تھی میرے باپ سے کروا لیتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، لیکن اس کا حسن میرے باپ کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ اس کے عشق میں ڈوب چکا تھا، اس لیے میرے باپ کے سامنے میری چل نہیں پاتی تھی۔ بالکل کہانی کے ہیرو کی طرح کہ وہ جن کے سامنے ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا۔ جانتی ہو اس کہانی کے ہیرو نے پھر کیا کیا تھا؟ وہ ایک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا، پوچھو نا کیا کیا تھا؟ پوچھو پوچھو، بڑی دھیمی آواز میں اس نے پوچھا۔ کیا کیا تھا؟ میں نے کہا، اس جن کی جان ایک طوطے میں تھی۔ ہیرو نے اس طوطے کا پتہ لگایا، پھر جب وہ پتہ چلا کہ جن کی طاقت اس طوطے میں ہے تو اس نے جن کو چھوڑ دیا اور جن کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر اس نے اس طوطے کو حاصل کر لیا۔ جس دن طوطا اس کے قبضے میں آ گیا تو ساری بازی ہیرو کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ جیسے کہ تمہاری ماں کی کمزوری تم ہو، میں تمہاری ماں کے ساتھ کچھ بھی کر لیتا لیکن مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے بھی وہی کام کیا جو کہ اس کہانی میں ہیرو نے کیا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے قبضے میں کر لیا۔ جانتی ہو جب طوطا اس ہیرو کے قبضے میں آ گیا تو اس نے اس طوطے کی گردن مروڑنی شروع کر دی۔ وہ گردن طوطے کی مروڑتا اور تکلیف جن کو ہوتی تھی۔ اس طرح سے اس نے ایک دن اس جن کو جان سے مار ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی کلائی پر اپنی پکڑ مضبوط کی تو وہ کراہنے لگی اور اپنی کلائی مجھ سے چھڑوانے لگی اور کہنے لگی، راج پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں نے کہا، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تم جانتی ہو آج تمہاری ماں کو رات بھر نیند نہیں آئے گی کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔
وہ بار بار اپنی کلائی مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ میری پکڑ اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ میں جانتا تھا اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر اس کی کلائی کھینچ کر اس کو اپنے قریب کیا، پھر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جہاں میرے لیے صرف خوف تھا، آنسو تھے۔ میں نے کہا، تم جتنی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی، میں اتنی ہی تمہیں تکلیف دوں گا۔ اس کے گالوں پر جب میں نے اپنی انگلی پھیرنی شروع کی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں، اپنی کلائی بھی مجھ سے اب نہیں چھڑا رہی تھی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا دور بھاگنا میرا جنون بڑھائے گا، اس لیے خود کو سمجھا چکی تھی اور اپنے آپ کو مجھے سونپ چکی تھی۔ پھر ڈنکے کی چوٹ پہ میں نے اس سے اپنا حق وصول کیا تھا، پھر اسے اپنے بیڈ سے نیچے دھکا دے کر پھینکا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تمہیں بنا ضرورت کے اپنے بیڈ پر برداشت کروں۔ وہ میرے رویے پر حیران تھی۔ میں نے کہا، زمین پر سوگی تم؟ اس کے بہتے آنسو پر بھی مجھے رحم نہیں آیا تھا۔ میں بیڈ پر سو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوگی اور رات کی آپ بیتی سنا رہی ہوگی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ یہ سب اپنی ماں کو بتائے، تاکہ اس کی ماں کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ جب میں نہا دھو کر فریش ہو کر باہر آیا تو دیپانتی رو رہی تھی، لیکن دیکھا وہاں نہیں تھی۔ میں ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تو کچھ دیر بعد ہی وہ کچن سے باہر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ رات بھر وہ روتی رہی ہے۔ کچھ میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی تھا، اس کا رونا تو بنتا تھا۔ اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھ دیا۔ دیپانتی مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد آفس چلا گیا۔ میرا رویہ اب ریکھا سے ایسے ہی رہنے لگا تھا۔ جب میری خواہش ہوتی تو میں اسے بیڈ پر بلا لیتا، ورنہ وہ زمین پر ہی سوتی تھی۔ ایک دن میرے پاپا نے کہا کہ وہ رات میں دیر سے گھر لوٹیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ مجھے جیسے ایک موقع مل گیا تھا۔ میں رات کو جب آفس سے واپس آیا تو میں سوچ چکا تھا کہ آج ایسا تماشا لگاؤں گا کہ دیپانتی بھی زندگی بھر یاد رکھے گی۔ جیسے ہی ریکھا نے کھانا ٹیبل پر لگایا، دیپانتی بھی ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے ابھی کھانا پلیٹ میں ڈالا ہی تھا جب میں نے ریکھا کو کہا کہ میری پلیٹ میں کھانا ڈالو۔ اس نے میرے پلیٹ میں چپ چاپ کھانا ڈال دیا۔ پھر میں نے ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا اور تھوڑا سا چبا کر گندا سا منہ بنا کر وہیں زمین پر تھوک دیا، اور پلیٹ بھی زور سے زمین پر پٹک کر توڑ دی۔ ابھی وہ ٹکڑا منہ میں لے جا رہی تھی کہ میرے اس ویوہار کو دیکھ کر اس کا ٹکڑا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ ریکھا تو اسے ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ میں نے کہا، کتنا بیکار کھانا بنایا ہے تم نے؟ تمہیں کھانا نہیں بنانا آتا؟ تمہاری ماں نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا؟ میری بات سن کر وہ حیران تھی، کیونکہ کھانا اس نے اچھا بنایا تھا۔ دیپانتی کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کھانا تو بالکل ٹھیک بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہ میرا اور میری پتنی کا معاملہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ بیچ میں مت بولیں۔ میں کھڑا ہوا اور اس کی بازو سے پکڑ کر زور سے دبا دیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا تو یہ پلیٹ میں تمہارے منہ پر دے کے ماروں گا۔ اس کی تو جیسے جان نکلی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ تو تڑپ سی گئی تھی، اور اسے یوں تڑپتا دیکھ کر میں سکون میں آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاتھ چھوڑو میری بیٹی کا، انسان ہو یا جانور؟ جلدی سے وہ ریکھا کے پاس آئی۔ میں نے کہا، خبردار جو اب ہمارے معاملے میں بولی۔ پھر میں نے بڑی سختی سے کہا کہ اب تم کبھی اپنی ماں سے آج کے بعد بات نہیں کرو گی۔ تم وہ کرو گی جو میں چاہتا ہوں۔ میں تمہیں تمہاری ماں سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ یاد رکھنا، اگر میں نے تمہیں دیکھ لیا نا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہو اور باتیں کر رہی ہو، تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارے چیخنے کی آواز اس پورے بنگلے میں گونجے گی۔ وہ کہنے لگی، نہیں کروں گی بات، وہی کروں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کی بات نے جیسے میرا سارا غصہ غائب کر دیا تھا۔ میں چپ چاپ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، میرے لیے چائنیز رائس بنا کر لاؤ، اور ابھی بناؤ۔ یہ کہنے کے بعد میں کمرے میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد
میرے کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر آئی تھی۔ میں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ وہ بالکل کسی غلام کی طرح کھڑی تھی۔ میں نے کہا، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھائیں۔ میں کھانا کھا کر بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر نیچے لیٹ گئی۔ رات کے 3 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا تھا۔ اس سمے وہ زمین پر سو رہی تھی۔ فوراً سے اٹھی، تکیہ بستر پر پھینکا اور دروازہ کھولا تو سامنے میرے پاپا گھبرائے ہوئے کھڑے تھے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، پاپا سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو وہ کہنے لگے، پتہ نہیں دیپانتی کو کیا ہوا ہے، بات ہی نہیں کر رہی ہے، کچھ جواب بھی نہیں دے رہی اور ہل بھی نہیں رہی۔ جب سے میں آیا ہوں پریشان سی تھی۔ یہ سن کر ریکھا گھبرائی تھی اور پھر بھاگی دوڑی اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ میں اور پاپا بھی اس کے پیچھے کمرے میں پہنچ گئے۔ دیپانتی مر چکی تھی، اسے ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ پہلی بار میرے دل کو بڑی زور کا دھکا لگا تھا۔ ریکھا روئے جا رہی تھی، وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ پہلی بار اس کے آنسو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ نہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی نہ کچھ اور، بس لگاتار روئے جا رہی تھی۔ اور دوسری طرف میرے پاپا، وہ تو بالکل بے جان سے ہو کر بیڈ پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ اس سمے میں ہی تھا جو اپنے باپ کو سنبھال رہا تھا۔ بس وہ تو اس سمے تک روئے جا رہی تھی جب تک اس کی ماں کا انتم سنسکار ہوا تھا۔ اس کے بعد تو وہ جیسے گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میری ساری نفرت ختم ہو چکی تھی۔ دیپانتی زندہ نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے غم کو اس طرح سے بھی دل سے لگا سکتی ہے کہ جان ہی گنوا بیٹھے گی، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اپنے ویوہار پر مجھے افسوس بھی ہونے لگا تھا۔ کچھ دن تو شرمندگی کے مارے میں ریکھا سے بات ہی نہیں کر پایا۔ وہ اب بالکل خاموش رہتی تھی۔ رات کو دیر سے کمرے میں آتی، سادے سے کپڑے پہنتی تھی، بالکل سمپل رہتی تھی۔ کمرے میں آتی، اپنا تکیہ بیڈ سے اٹھاتی اور زمین پر لیٹ جاتی۔ آج بھی وہ تکیہ اٹھانے لگی تو میں نے کہا کہ تم بیڈ پر سو سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی، نہیں میں اپنی اوقات اچھی طرح سے جان چکی ہوں، اس لیے اپنی اوقات میں ہی رہوں تو بہتر ہے۔ اوقات سے باہر رہنے کی بڑی کڑی سزا پائی ہے میں نے اور میری ماں نے۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ تو اب بہت خوش ہوں گے نا، آج آپ نے اس جن کو شکست دے دی، آپ نے تو جیت کا جشن منایا ہوگا نا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھاری سی ہوئی تھی، جیسے ابھی رو دے گی۔ اس کی باتیں جیسے مجھے بے چین کر گئی تھیں۔ میں نے کہا، دیکھو میں یہ سب نہیں جانتا تھا کہ آنٹی میری باتوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچ جائیں گی۔ پھر اس نے تکیہ اٹھایا اور زمین پر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں بیڈ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہر چیز کا بدلہ لینا ضروری تو نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے میرے باپ کو میرے خلاف تھوڑا بہت کیا ہوگا، لیکن میرے کھانے پینے کا، میرے کپڑوں کا، ہر چیز کا تو خیال رکھتی تھی۔ لیکن میں نے صرف اس کے غلط رویے کو ہی نظر میں رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اکیلی اوپر والے کمرے میں رہے۔ میں تو لڑکا تھا، رہ سکتا تھا، بس اس لیے شاید اس نے یہ کہا تھا۔ آج اس عورت کی ہر کی گئی بات جو کل تک مجھے اپنے ساتھ ناانصافی لگ رہی تھی، آج بے معنی لگنے لگی تھی۔ میرے پاپا بیمار رہنے لگے تھے، میں ان کا بہت خیال رکھتا تھا اور ریکھا بھی ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب وہ کمرے میں آتی تو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس سے اپنی کی گئی ہر غلطی کی معافی مانگ لوں، لیکن وہ موقع نہیں دیتی تھی۔ آج جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں نے کہا، ریکھا جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کوئی سختی نہیں کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اب وہ ریکھا نہیں رہی جس کا ہاتھ آپ زور سے پکڑتے تھے تو درد سے بلبلا اٹھتی تھی اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر روتی تھی، اپنے لال ہوتے ہاتھ اسے دکھاتی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا میری ماں میرے دکھ میں دنیا چھوڑ جائے گی تو میں آپ کی ہر تکلیف خاموشی سے سہ لیتی، اسے کبھی نہ بتاتی۔ لیکن میں تو اس لیے بتا دیتی تھی کیونکہ مجھے اپنا ہر دکھ اپنی ماں سے کہنے کی عادت تھی۔ لیکن جب کوئی آنسو صاف کرنے والا ہی نہ ہو
تو پھر آنسوؤں کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں۔ میں چپ چاپ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ میرے ساتھ محبت کرو، میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہو، میری غلطیوں کو معاف کر کے محبت کا جواب مجھے محبت سے دو۔ میں تمہارے ہر زخم کو بھرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر ذرا سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی، وہ بھی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے نہ تو آپ کی محبت کی ضرورت ہے اور نہ ہی میرے پاس محبت ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ زندگی جیسے گزر رہی ہے ویسے ہی گزرنے دو۔ کہہ کر وہ اٹھ کر اپنا تکیہ اٹھانے لگی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا آج یہیں سو جاؤ میرے پاس، یہ میرا حکم ہے۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں اسے اتنی محبت دوں گا کہ وہ اپنا ہر غم بھول جائے گی، لیکن اب وہ شرافت سے نہیں مان رہی تھی تو مجھے تھوڑی سی زبردستی تو کرنی پڑتی۔ میں نے اسے اپنی محبت کا نشہ چڑھایا تھا، اسے وہ پیار دیا تھا جو اس کا حق تھا، لیکن جیسے ہی میں سونے کے لیے پیچھے ہٹا اس نے اپنا تکیہ اٹھا لیا۔ وہ شاید زمین پر لیٹنا چاہتی تھی، کیونکہ اب تک میں نے اس کے ساتھ ایسا ہی تو کیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ سیدھا کیا اور اس پر اپنا سر رکھ دیا تاکہ وہ اٹھ کر زمین پر نہ جا سکے، اور اسے اپنے قریب کر لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی زمین پر جا کر سوئے۔ میں اس سے اپنا ویوہار بہت اچھا کر چکا تھا۔ ایک دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ تو جو خوشخبری ڈاکٹر نے سنائی تھی وہ سن کر میں بے حد خوش ہوا تھا، کیونکہ میں باپ بننے والا تھا، لیکن وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح چپ تھی۔ گھر آ کر جب یہ خبر میں نے اپنے باپ کو سنائی تو وہ بھی بہت دنوں کے بعد خوش ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ میں نے کہا ریکھا اب تم کوئی کام نہیں کرو گی، بس اپنا خیال رکھو گی۔ لیکن اس کی چپی نہیں ٹوٹی تھی۔ میں تھک چکا تھا، کئی بار اس سے معافی بھی مانگ چکا تھا، لیکن وہ کچھ جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ لگتا تھا جیسے کہ میں کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی پتھر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بیٹا ہوا تو میں بہت خوش تھا۔ مجھے لگا وہ بدل جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، بچے کو دیکھ کر بہل جائے گی، لیکن اس کا رویہ ویسا ہی تھا۔ بچے کو ضرور سنبھالتی تھی، پالتی تھی، لیکن مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں تھک چکا تھا۔ ایک بار میں کمرے میں آیا تو وہ منّے کے ساتھ ہنس رہی تھی، کھیل رہی تھی۔ وہ 6 مہینے کا ہو گیا تھا، بیٹھنے بھی لگا تھا، چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ کافی سالوں بعد میں نے ریکھا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی جو مجھے دیکھتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا میرے ساتھ بھی بیٹھا کرو، ویسے ہی باتیں کیا کرو، لیکن وہ اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کر لیا۔ میں نے کہا میں تھک چکا ہوں ریکھا، کب تک مجھے سزا دیتی رہو گی؟ تو وہ کہنے لگی ایسا کرو مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں مجھے اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ میں چاہ کر بھی آپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار نہیں سکتی۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی میں چاہ کر بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میری ماں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کی تھی، وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ میں نیچے ان کے ساتھ رہوں، کیونکہ میں اس سمے بہت چھوٹی تھی، اکیلے اوپر نہیں رہ سکتی تھی، اور جب آپ نے انکار کیا تو میری ماں نے آپ کے پاپا کی بہت منت سماجت کی تھی کہ آپ راج سے اس کا کمرہ مت لیں، اس کی اٹیچمنٹ ہے اس کمرے کے ساتھ، لیکن آپ کے پاپا کو آپ سے ضد ہو گئی تھی۔ میری ماں نے کبھی بھی آپ کے خلاف آپ کے پاپا کو بھڑکانے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ آپ کی غلطیاں چھپاتی تھی، آپ کی بدتمیزیوں کا ذکر بہت کم ہی آپ کے پاپا سے کرتی تھی۔ اگر آپ کا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا تو اس کی وجہ میری ماں نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ آپ کے باپ کو بیٹی کی خواہش تھی۔ بس آپ کے دماغ میں بچپن سے بات بیٹھی ہوئی تھی کہ سوتیلی ماں سوتیلی ہوتی ہے، کبھی سگی نہیں بنتی، اس لیے آپ نے اس نفرت کے چشمے سے ہی میری ماں کو دیکھا تھا جس میں وہ آپ کو صرف ظالم نظر آتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی
تو میں راج کو اپنی اتنی محبت دوں گی کہ اس کی ساری نفرت ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کا بدلاؤ دیکھ کر میری ماں خوش ہو گئی تھی کہ اب تو میں اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا تھا۔ میری شادی کو 10 سال گزر گئے ہیں، لیکن ریکھا ابھی بھی چپ ہی رہتی ہے۔ بیٹے کے بعد میری ایک بیٹی اور ہو گئی تھی۔ بچوں کے لیے ہم ایک ہیپی کپل ہیں جو ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اصل میں دو ایسے مسافر ہیں جو ایک ہی منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں، لیکن راستے الگ الگ ہیں۔ میں ہر بار یہ امید کرتا ہوں کہ شاید وہ کبھی ٹھیک ہو جائے، لیکن ہر بار مایوسی ہاتھ لگتی ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ اسی طرح کی اور کہانی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔